अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं लुटन एंड डाउनस्टेबल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं डॉक्टर रज़वान भट्ट साहब से, जो यहाँ इस अस्पताल में फुल टाइम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। मुशाहिदे और तजर्बे में आया है कि हमारे एशियन, पाकिस्तानी, कश्मीरी निजात लोग जो बरतानिया में आबाद हैं या यूरोप में आबाद हैं, उनमें डायबिटीज़ या जिसे हरफ आम में शुगर कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसकी रेशो बढ़ रही है। डॉक्टर रज़वान भट्ट साहब से पूछेंगे कि शुगर या डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं, ये किस वजह से अ, हमारे लोग इसमें सबसे ज़्यादा मुब्तला हैं, और शुगर से बचने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं, और फिर जब किसी को ये बीमारी लाहक हो जाए या अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी, ये डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन ज़्यादातर बाई बर्थ भी हो सकती है, बच्चों में या यंग नौजवानों में। और उसकी वजूहत जो हैं वो ज़्यादातर एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम इंसुलिन के सेल्स पे अटैक करता है और लोग इस कंडीशन में मुब्तला हो जाते हैं। जो टाइप टू डायबिटीज़ है, जो कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका एग्जैक्ट काज तो अभी तक फाउंड नहीं हुई, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें मेनली वेट, बीइंग ओवर वेट और इनएक्टिविटी, जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसका बहुत बड़ा रोल है। um, इसमें जो अलामात होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, मुंह खुश्क रहना, छोटे पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, वज़न का बहुत ज़्यादा गिर जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फटीक, और हाथों पाँव का सो जाना, जिसे हम नमनेस कहते हैं, या जलन का होना, या ब्लड विजन एक 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 और अलामत है जिसमें लोगों को डायबिटीज़ में हो सकती है। सो मेनली अगर किसी को इस तरह की अलामत हैं तो उसे जल्द अज जल्द अपने जीपी से रब्ता करके और अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। लेकिन एक चीज़ इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, वो ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल में इस तरह की मॉडिफिकेशंस करें कि इस बीमारी से बचा जा सके। मैं नहीं कहता कि 100% कोई ऐसी चीज़ है जिस पे अमल करने से ये बीमारी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इसके रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो अब इससे बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वो अपने लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफिकेशंस करें, अपने एक्सरसाइज को अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात, एक्सरसाइज को रोज़मर्रा की रूटीन का मामूल बना लें। 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी बिल्कुल ना करने से कुछ भी, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें और उसको स्लोली बिल्ड अप करें। अपने करीबी पार्क में चले जाएं, वहाँ तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलें। अगर दौड़ सकते हैं तो बेहतर है दौड़ें। जिम में जा सकते हैं या स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, तो ये एक तरह की एक्टिविटी भी है, उससे उनका दिमाग भी मसरूफ़ रहेगा और अपनी सेहत पे भी उनका अच्छा असर होगा। दूसरा, उनकी जो ग़िज़ा है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि हम एशियन लोगों की जो खुराक है वो इंतहाई गैर सेहतमंद है। हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मिठाइयों की दुकानों का ढेर लगा हुआ है, तरह तरह की मिठाइयाँ और जलेबियाँ और पता नहीं क्या क्या बिक रहा होता है।
یہ سب چیزیں ہیں، ان سے آپ کے جسم پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا ہے، الٹا یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اور کولیسٹرول جو کہ ہماری جو کامن غذائیں ہیں ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، چربی والی چیزیں ہم کھاتے ہیں، چکنائی والی فرائی چیزیں کھاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیں آپ تو پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھی صحت کا راز ہے، اس لیے ان کا جو ہے نا وہ اچھی صحت ہے، لیکن یہ جتنی چربی چڑھی ہوتی ہے یہ بیسیکلی آہستہ آہستہ آپ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، شریانیں، ان کے اندر یہ جمتی ہے، یہی کولیسٹرول، اور جم کے بلاکیج کا باعث بنتا ہے۔ ان بلاکیج کی وجہ سے ینگ عمر میں ہی مڈل ایج میں 50s میں ہمارے لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے اور فالج کا شکار ہو رہے ہیں۔ سو ان چیزوں سے ان چیزوں کے رسک کو کم کرنے کے لیے اگر ہم اپنی غذات کو بہتر بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، اگر کچھ ہم نے گوشت والا چیزیں کھانی بھی ہوں تو کوشش یہ کی جائے کہ فرائیڈ میٹس کی بجائے گرلڈ، آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے چیزیں جس میں آئل کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، وہ کیا جائے۔ ریڈ میٹ سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس میں زیادہ چکنائی ہوتی ہے، اور وہ فش اور مرغی کا استعمال زیادہ کیا جائے، جو کہ صحت پہ اچھا اثر بھی ڈالتی ہیں اور آبویسلی موٹاپے کے رسک کو بھی کم کرتی ہیں۔ اور مینلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کمیونٹی میں جو ہمارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے بھی اپنی وہ روٹین ٹھیک نہیں رکھ پاتے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ جو کھا رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ان کے ساتھ اس میں اس کے جسم میں جا کے کیا اثرات ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اسے اجتناب بھی کریں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے پروگرام جو ہیں وہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ چلنے چاہیے، اور جس میں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بجائے اس کے کہ وہ دن بار پولیٹیکل ٹاک شوز کو دیکھتے رہیں، اس کی نسبت اگر اس طرح کے پروگرامات شروع کیے جائیں جس میں ان کی شعور بیدار کیا جا سکے مختلف بیماریوں کے بارے میں، اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ بتائے جا سکیں، کن غذاؤں کو سے اجتناب کیا جائے، کون سی غذائیں کھائی جائیں۔ سو اس طرح کی چیزوں سے اور کمیونٹی میں مختلف گیدرنگز رکھنے سے جو ہے نا کسی بجائے اس کے کہ ہم کسی سیاسی موضوع پہ گیدرنگ رکھیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فرینڈز کے سرکلز میں انہیں کہیں کہ آج شام ہم بیٹھے ہوں گے، وہاں ہم جو ہے نا وہ ایک بیماری کے اوپر چلیں، کبھی ڈائبٹیز ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کبھی وہ فالج کے بارے میں بات کریں گے، کبھی ہارٹ اٹیکس کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ لوگوں میں جو ہے نا وہ شعور بیدار کیا جا سکے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا بہت زیادہ چپاتیاں جو کھاتے ہیں ہم لوگ اپنے 2 ٹائم کھانا کھانے میں 3 4 چپاتیاں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وقت پہ کھائیں، کم کھائیں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، 11 بجے 12 بجے کھانا کھا کے پھر سیدھے وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے۔ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ کم از کم 2 3 گھنٹے کا وقفہ رکھا کریں بیڈ پہ جانے سے پہلے۔ بہتر ہے کہ اپنی ایک روٹین بنائیں اور 8 9 بجے کھانا کھا لیا، اگر انہوں نے 11 12 بجے بیڈ پہ جانا ہے تو 8 9 تک کھانا کھا کے واک کے لیے باہر چلے جائیں اور تھوڑی بہت واک کریں، تاکہ وہ خوراک آپ کے جسم کا حصہ بن جائے، بجائے اس کے کہ آپ کھاتے ساتھ ہی اگر بستر پہ لیٹ گئے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ کھانے کی بجائے کم کھانے کو ترجیح دیں، وقفے وقفے سے کھائیں۔ سیلڈ کو اپنی خوراک کا جو ہے نا وہ لازمی جز بنا لیں۔ سبزیاں بہت زیادہ کھائیں۔ اگر کچھ لوگ گوشت کے شوقین ہیں جو کہ ہمارے بے شمار لوگ ہیں، وہ گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، تو کوشش یہ کریں کہ اس گوشت میں سبزی ڈال لیا کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ غذائیت وٹامنز وغیرہ آپ کو اس سے بھی مل جائیں۔
پلس میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا پروفیشن جو کامن ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں. اس میں وہ 12 12 14 14 16 16 گھنٹے تک ٹیکسی چلاتے ہیں، اور اس دوران وہ ظاہر ہے وہ اپنی روٹین کے تحت کھائیں گے پئیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے. یہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے، اور کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی بالکل نہیں رہتی. گاڑی تو چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ تو نہیں چل رہے. سو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنے بال بچوں کے لیے جو کمائی کرتے ہیں وہ کریں، لیکن اپنی صحت کے لیے کم از کم دن میں 1 گھنٹہ ضرور نکالیں، جس میں وہ اپنی ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو تندرست اور توانا رکھ سکتے ہیں. کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ چپاتیاں کم کریں، چاول کم کھائیں. یہ ٹیک اویز پہ جو فاسٹ فوڈ برگرز اور فرائیڈ چکن اور فرائیڈ چیزیں ہیں، جتنی بھی تیل میں بنی ہوئی، یہ سب غیر مضر اور غیر معیاری ہوتی ہیں. ان سے جتنا اجتناب کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے. اور ایسی ان چیزوں سے اجتناب کرنے سے ہی ایک ہیلدی اور صحت مند قسم کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، جس میں جو میجر کلرز ہیں، ہارٹ اٹیک، سٹروک، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں پر اگر عمل کیا جائے تو یہ ان بیماریوں کا رسک بہت زیادہ کم کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے ہمارے ایشین جو لوگ ہیں ان میں ہارٹ کی جو ڈیزیزز ہیں یا ہارٹ کی جو تکلیف ہے یا ہارٹ اٹیکس ہے، اس کی ریشو جو ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہے. اسی طرح سٹروک، موٹاپا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہے ہمارے ایشین میں. تو اس کی ایک وجہ تو جو بظاہر میری سمجھ میں آئی وہ آپ نے یہی بتایا کہ جہاں شوگر کا یا ڈائبٹیز کا تعلق ہے، اس کا تعلق بھی موٹاپے، کھانے پینے اور پرہیز نہ کرنے سے ہے. جبکہ دوسری میری جو سمجھ میں بات آئی وہ ہے کہ لوگ سموک زیادہ کرتے ہیں، سموکنگ زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو آپ یہ مجھے فرمائیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. تو سموکنگ جو ہے، یا میں تھوڑے سگریٹ پیتا ہوں، مثلا پہلے 1 ڈبی پیتا تھا اب آدھی ڈبی پیتا ہوں، تو سموکنگ جو ہے وہ کتنی مضر صحت ہے، اور دل کی بیماریوں کے لیے، سٹروک کے لیے، موٹاپے کے لیے جو سموکنگ ہے وہ اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. اور پھر آپ کی تحقیقات کیا بتا رہی ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آج کل چونکہ نیکوٹین پیکیجز بھی چلے ہوئے ہیں، تو وہ جو انگریز کمیونٹی ہے وہ تو زیادہ تر یہ استعمال کرتی ہے. ہمارے لوگ کیا اس طرح کی نیکوٹین پیکیجز یا اسے اسموکنگ تر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے جو صبح اٹھ کر اسموکنگ شروع کرتے ہیں، رات گیر تک اسموکنگ کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی، یہ بہت اچھی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. ہمارے لوگوں میں یہ واقعی بہت زیادہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ اسموکنگ کرتا ہے. اور مینلی جو ہم نے پہلے بات کی ہے شوگر اور کولیسٹرول کی، تو اس کی کمپلیکیشن میں نے ذکر کیا تھا کہ آرٹریز کا نیرو ہونا، جس میں کلاٹ بن جاتا ہے یا بلاکیج ہوتی ہے. تو یہ اسموکنگ ایک ایڈیشنل رسک فیکٹر بن جاتا ہے ایسے لوگوں میں جو ڈائبیٹک بھی ہیں، ہائی کولیسٹرول بھی رکھتے ہیں، آلریڈی ان کی آرٹریز بلاکڈ ہیں یا نیرو ہوتی ہیں، اور ایڈیشنلی اسموکنگ سے جو نکوٹین ہوتی ہے اس میں وہ مزید آرٹریز کو نیرو کرتی ہے اور 5 to 10 ٹائمز رسک کو انکریز کر دیتی ہے جو کمپلیکیشنز ہیں ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کی. سو آج کل تو بہت زیادہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمیونٹی میں بھی یہاں NHS میں جو GP سروسز ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں. بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس طرح کی پروگرام شروع کیے گئے ہیں جس میں نکوٹین پیچز ایڈوائز دیے جاتے ہیں، گمز ہیں، لوزنجیز ہیں. اور
اور جی یہ میں جو ہے نا آج کل بہت زیادہ اس کے سلوشن موجود ہیں لوگوں کو اسموکنگ سیسیشن کے لیے. نکوٹین پیچز ہیں, لوزنجیز ہیں, گمز ہیں, اور باقاعدہ جی پی سرجریز میں تو کلینکس کھلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو انگریز ہیں وہ آتے ہیں, وہ بات بھی سنتے ہیں, وہ ان چیزوں پہ عمل بھی کرتے ہیں, ان نکوٹین وغیرہ کو ٹرائی بھی کرتے ہیں, پیچیز کو اور مختلف فارم آف نکوٹین کو. لیکن ہمارے اپنے لوگوں میں یہ ایک طرح کا کوئی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے جب چھوڑنی ہوگی میں چھوڑ دوں گا, میں تھوڑے پیتا ہوں, میں زیادہ پیتا ہوں. لیکن وہ کسی طرح کی علاج معالجے کی طرف نہیں جاتے ہیں تاکہ ان کو یا ہیلپ کو ویلکم نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے نا جس اس بیماری سے ان کی یا اس عادت سے ان کی جان چھوٹ سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان بٹ صاحب. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر رضوان بٹ صاحب کی باتیں سنی. آئی ہوپ یو ول بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اللہ حافظ.